صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمد و صلی اللہ رسول کریم. دو طریقے ہیں قرات کے، ایک ایک اشارت پڑھے اور تلمیذ سنے، اور دوسرے کہ تلمیذ پڑھے اور شیخ سنے، یعنی قرات التلمیذ اور شیخ. تو ہم لوگ دونوں کو جمع کرتے ہیں. پڑھیے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری نے آخر میں کتاب التوحید رکھا ہے، جس میں عقائد حقہ کا بیان ہے، اور اسی میں سے آخری باب وزن اعمال سے متعلق رکھا ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ بیان کرنے کے لیے کہ وزن اعمال حق ہے، ویسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں
जब कुरान से साबित है, हदीस मुबारका से साबित है, तो वज़न अमाल को मानना ये ज़रूरी है। और ये किताब का आखिरी बाब है और हालात के लिहाज से भी आखिरी बाब है। जैसे कि बंदों से जो मामलात मुतल्लिक़ होंगे उनके हिसाब का आखिरी काम वज़न अमाल का होगा। जो वज़न अमाल हो जाएगा तो कोई इस तरफ जाएगा, कोई उस तरफ जाएगा, कोई जन्नत की तरफ जाएगा, कोई जहन्नम की तरफ जाएगा। इस लिहाज से भी मुसन्निफ़ ने ये बाब आखिर में रखा है। और दूसरी हिकमत इसमें यह है कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पर किताब खत्म की है कि किताब का इख्तिताम ज़िक्र इलाही पर हो। इसलिए ऐसी हदीस रखी है जिसमें इख्तिताम ज़िक्र इलाही पर होता है। अब यहाँ इसके सबूत में यह हदीस पाक पेश की है जिसमें यह है कि सरकार ने फरमाया कि दो कलमे हैं जो रहमान के नज़दीक महबूब व पसंदीदा हैं और ज़बान पर हल्के हैं, मीज़ान में भारी है, सकीलताने फिल मीज़ान। वो दोनों कलमे क्या? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो ये कलमे हैं जो ज़बान से अदा होते हैं, लेकिन हदीस पाक में इनको फरमाया गया कि सकीलताने फिल मीज़ान, ये मीज़ान में भारी होंगे। तो इससे साबित होता है कि आमाल अक़वाल यही मीज़ान पर रखे जाएंगे और ये मीज़ान पर भारी होंगे। तो वो जो कहते हैं कि आमाल आराज है और काबिल वज़न नहीं है, तो ये दुनिया के हाल पर आखिरत को क़यास करते हैं कि दुनिया में नहीं हो सकता है तो आखिरत में नहीं हो सकता है। हालांकि दुनिया और आखिरत का मामला अलग अलग है। दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कल नहीं हो सकती कि आज हो रही हैं। मसलन हम कल यहाँ से दूसरे मुल्क में बात करना चाहें तो नहीं कर सकते थे, सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते थे। और कल अगर कोई कहता है तो मैं अपने रिश्तेदार से अमेरिका से बात कर रहा हूँ और उसकी बात सुन रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि इसके दिमाग की क्यों फिक्र गई। यहाँ रह करके अमेरिका की बात कैसे सुन सकता है, कैसे यहाँ तक की बात पहुँचा सकता है। लेकिन आज ये चीज़ रोज़मर्रा है और हर वक्त ये काम हो रहा है। तो कल दुनिया में जो चीज़ मुतसव्वुर नहीं थी कि हो सकेगी, ये आज हो रही है। तो आखिरत का मामला तो आगे का है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो ये इंसानों की शनाख्तगरी से हो रहा है, और आखिरत में जो होगा तो वो रब की शनाख्त से होगा, उसकी कारीगरी से होगा। जब आम इंसानों की कुदरत में यह है कि कल जो चीज़ मुहाल समझी जाती थी आज मुमकिन बनती वाक़ई है, तो वज़न आमाल ये अल्लाह तबारक व तआला के नसीब को नहीं। आज अगर से दुनिया में अगर से ना हो सके लेकिन हाँ हो रहा। तो एक तो यही आयत करीमा और नज़र मादिर और किस्सा ये है, और इस माने की और आयतें भी हैं। और ये हदीस पाक सकील जाने फिर मीज़ान ने इस्तेमाल किया है। और मुतकल्लिमीन की नज़दीक रिवायतें कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आमाल आखिरत में जिस्मानी पैकर में हो, और जब जिस्मानी पैकर में होगा तो वज़न उनका हो सकेगा। जिस्मानी पैकर में होने पर दलील ये भी है कि इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यतबअु रजुला यौमल क़ियामति मिनल हसनाति अमसालुल जिबाल फयक़ूलु अन्ना हाज़ा फयुक़ालु बिस्तिग़फ़ारि वलदिका लक। कि क़यामत के दिन आदमी के पीछे हसनात और नेकियों से पहाड़ों जैसी होंगी। तो बंदा कहेगा कि ये मेरे हिस्से में कहाँ से आए, इतनी नेकियां तो मैंने की नहीं, ये नेकियां मेरे हिस्से में कैसे आए। तो बयान किया जाएगा कि इस वजह से है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करती थी। तो सरकार ने फरमाया है कि ये दौड़ वगैरह यौम क़यामत में हसनात अमसालुल जिबाल,
کہ امثال الجبال محض تشبیہ کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بندہ کہے گا اپنا آزاد ظاہر ہے کہ کوئی محسوس چیز ہوگی، دیکھنے کے لائق ہوگی، ادراک کرنے کے لائق ہوگی، تب تو بندہ کہے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے. اور اگر قابل احساس نہیں ہوتی، قابل ادراک نہیں ہوتی، تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے حصے میں اتنی نیکیاں ہیں. تو وہ نیکیاں جسمانی پیکر میں ہوگی، پہاڑوں کی طرح ہوگی اور جسمانی پیکر میں ہوگی، یہاں تک کہ عام بندہ اس کو محسوس کرے گا اور دیکھ کر کے کہے گا کہ اتنی نیکیاں میرے حصے میں کہاں سے ہیں. یعنی میں نے اپنی زندگی میں اتنے اعمال خیر کیے نہیں اور یہاں سب اعمال میرے حصے میں ہیں. تو بتایا اگر تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایک اتنی نیکیاں تمہارے حصے میں ہیں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جسمانی پیکر میں ہوگی آخرت میں. اور بعض لوگوں سے یہ معلوم ہوتا ہے ارے بس کرو بیٹھ جاؤ، کچھ کام ہونے دو، ریسٹ کرتے رہو، وہیں بیٹھے رہو، جتنا ہو گیا اسی سے کام تمہارا چل جائے. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت سے پہلے برزخ ہی میں ہمارے اعمال کی جسمانی پیکر میں ہیں. اس بارے میں حدیث ہے امام بہقی کی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور غیرمین نے بھی اس کی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغطس. مردہ اپنی قبر میں ایسے ہی ہوگا جیسے ڈوبتا ہوا فریاد کرنے والا شخص. کوئی ڈوب رہا ہے تو چلاتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو مردہ اپنی قبر میں اسی طرح کا ہوگا. ينتظر دعوة تلهب من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. وإن الله لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات استغفار لهم. سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے والا اپنی قبر میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریاد کرنے والا ہوتا ہے. تو ویسے مرنے والا اپنی قبر میں انتظار کرتا ہے کہ اس کو کوئی دعا پہنچے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے یا کسی معتمد دوست کی طرف سے. اور جب کوئی دعا اس کو پہنچتی ہے تو کانت احب الیہ من الدنیا و ما فیہا، وہ اس کے نزدیک دنیا اور معافیہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے. تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے حق میں دعا آئی ہے، میرے لیے استغفار آیا ہے، تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور معافیہ سے بہتر ہوتا ہے. اس زکوٰۃ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کے اوپر اہل زمین کے اعمال سے پہاڑوں جیسے داخل کرتا ہے. یعنی ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہو کر کے قبر والوں کے حصے میں آتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ برزخ جو ہماری اس دنیا کے بعد ہے، کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک برزخ والی حالت ہے جو قبر میں رہنے والی ہے. تو اس برزخی میں اعمال ہمارے جسمانی پیکر میں ہو جاتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے وہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے استغفار. اس بارے میں ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے کہ حضرت بشار ابن غالب سے وہ کہتے ہیں کہ رأیت رابعہ فی المنام وکنت کثیر دعائے رہا. حضرت رابعہ بصیرہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور میں ان کے لیے بہت دعا کی. تو آپ نے انہوں نے فرمایا کیا بشار ادا یا کر تاکینہ فی اطباق من النور مکملۃ بمنازل الحدید. تمہارے ہدیے ہمارے پاس نور کے طبق میں ریشم کے رومال کے ڈھک کر کے آتے ہیں. تو بشار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تحفظ یہ کیسے ہوتا ہے؟
تو ایسے رابعہ نے فرمایا کہ کذالک دعاء المؤمنین الاحیاء اذا دعوا للموتى فاستجیب لهم جعل ذلك الدعاء في اصوات القلوب ثم خمر بمناديل من الحديد ثم يؤتى به الذي دعي له من الموتى فيقال هذه هدية فلان إليك. انہوں نے فرمایا کہ یہی حال ہے کہ جب مومن زندوں کی دعا مردوں کے لیے ہوتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے، تستجیب لهم، یہ دعا ہوتی ہے اور دعا مقبول ہو جاتی ہے، تو وہ دعا نور کی طبق میں رکھی جاتی ہے اور ریشم کے رومال سے ڈھکی جاتی ہے، پھر اس کے پاس لائی جاتی ہے جس کے لیے دعا کی گئی ہے مردوں میں سے، تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ دعا کا ہدیہ تمہارے لیے ہے، اس کے پاس پہنچی شکر کرتا ہے. تو یہ برزخ والی دنیا یہ آخرت سے پہلے کی ہے، اور عالم برزخی میں یہ اعمال قابل ادراک، قابل احساس اور جسمانی ہو جاتے ہیں کہ جبھی نور کے طبق میں رکھے جاتے ہیں اور ریشم کی رومال سے ڈھکے جاتے ہیں. اگر جسمانی نہ ہو تو کیا ضرورت ہے طبق میں رکھنے کی اور رومال پہ ریشمی رومال سے ڈھانپنے کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں عالم برزخی میں یہ اعمال جسمانی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ کہا جائے کہ میں خواب کی بات کرتا ہے، سارے خواب بیکار نہیں ہوتے. عام لوگوں کے خواب، صاف گزار کے خواب، اشرار کے خواب کو فائدہ ہو سکتے ہیں، مگر صالحین کے خواب اور صالح خواب یہ حقیقت رکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات والرؤیا الصالحات. یہ نبوت سے صرف مبشرات رہ گئے. مبشرات کیا؟ نیک خواب. اور حدیث میں آیا ہے کہ ذهبت النبوۃ وبقیت المبشرات، کی نبوت جاتی رہی اور مبشرات رہ گئی. مبشرات کیا ہے؟ نیک خواب یا راہ بدل اور چلا دو، کہ جو آدمی دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے. تو صالحین کے خواب اور نیک لوگوں کے خواب اور نیک خواب یہ حقیقت رکھتے ہیں اور ان سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس کے ثبوت میں بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. تو خواب میں جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، جب صالحین کا خواب ہوتا ہے اور صالح خواب ہوتا ہے تو یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برزخی میں ہمارے اعمال جسمانی پیدل میں ہوں گے، اور جب جسمانی پیدل ہوں گے تو ان کے وجہ میں کوئی شک نہیں. اللہ اس کے تمام ترمذی، ابو داؤد اور ابن حبان کی روایت ہے ایسے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق الحسن. کہ میزان میں خلق حسن سے زیادہ گراں اور وزنی کوئی چیز نہیں رکھی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ عمدہ اخلاق حسنہ یہ جسمانی ہوں گے اور ان کو میزان میں رکھا جائے گا، اور سرکار نے فرمایا کہ ان سے زیادہ وزنی اور گراں چیز نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خود عمل کو میزان میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا. اس طرح سے حدیث آسمان اپنے فوائد میں تجارت اللہ تعالیٰ کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں تو ضرور باطل یوم القیامت اور تو ضرور حسنات و سیئات، کہ قیامت کے دن میزان رکھی جائے گی، پھر نیکیاں اور برائیاں توڑی جائیں گی. تو سرکار نے یہاں فرمایا بطور ضرور حسنات و سیئات، جس سے معلوم ہوا کہ خود حسنات اور سیئات کو وزن کیا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر دانے برابر بھی غالب ہوں گی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیاں نیکیوں کے اوپر دانے کے برابر بھی غالب ہوں گی تو جہنم میں جائے گا. سوال کیا گیا من استوت حسناته وسیئاته،
پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں. فرمایا اولئک اصحاب الاعراف، یہ اعراف ہے. تو اس حدیث میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے فتوزر الحسنات والسیئات، یہ نیکیاں اور برائیاں توڑی جائیں گی. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اعمال، یہ ہمارے جو اعمال ہیں اقوال ہیں جو بھی اچھے اور برے ہیں انہیں کو توڑا جائے گا اور یہ قابل وزن ہوں گے. تو جب قرآن سے حدیث سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وزن اعمال ہوگا تو اسے ماننا ضروری ہے. اور نال عقل کی بنیاد پر اور یہ سوچ کر کے کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے تو آخرت میں نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اب یہ حدیث پاک، اس میں یہ دو کلمے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، یعنی ادا کرنا ان کا دشوار اور مشکل نہیں ہے. اور ثقیل لتانہ فی المیزان، میزان میں بھاری ہے. یہی معنی استدلال ہے کہ کلمے یہ وہاں پر میزان میں بھاری ہوں گے، قابل وزن ہوں گے. ایک تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ کا مطلب سبحان اللہ سبحانہ، میں نے اللہ کی کافی بیان کی کافی. تو سب باتیں پھر حذف کر دیا گیا اور سبحان جو مزہ تھا وہ اس مجرات کے مقرر کر دیا گیا سبحان اللہ ہی ہوا. اور معنی وہی ہے کہ میں نے اللہ کی کافی بیان کی، کافی بیان کرنا تو ہم بھی اس کی حق کے ساتھ یہ اس میں مجھے کافی بیان کرنے کی توفیق ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر و تنقید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک اور منزہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور تمام کمالات سے موصوف ماننا یہ ضروری ہے. تو سبحان اللہ میں یہی بیان ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے نقائص سے پاک ہے اور میں اس کی کافی بیان کرتا ہوں. بحمدہ کا مطلب ہے کہ اس کے ہم کے ساتھ ہم تو اس کی کمال کریں. تو اس سے یہ بیان ہے کہ تمام کمالات اس سے وہ موصوف ہے اور اس کے کمالات کا ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ تو یہ کلمہ اتنا اہم ہے کہ یہ میزان میں بھاری ہوگا. اور بخاری کتابوں کا آواز فضل تصویر میں رکھتے ہیں جو رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ من قال فی یومہ سبحان اللہ بحمدہ مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وإن کانت مثل زبد البحر، کہ جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگر سے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. تو یہ دو کلموں میں سے صرف ایک کلمہ ہے سبحان اللہ بحمدہ. اس ایک کلمے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 100 بار جو اس کو کہے گا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ابن بطال شاعر بخاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی برائیوں کو ڈوبا رہے اور 100 بار دن بھر میں پڑھ لیا تب سب دھل جائے گا، ایسا نہیں. آدمی برائیوں سے بچتا رہے، خاص طور سے قبائل گناہوں سے بچتا رہے. پھر اس سے جو صغائر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو اس گرد سے وہ دھل جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے. تو ایک بار یہ کلمہ ہے سبحان اللہ بحمدہ اور دوسری بار سبحان اللہ العظیم. اس میں بھی تسبیح کا بیان، کیونکہ تسبیح کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے منزہ ماننا. کیونکہ آج بھی فرقہ ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ سے منزہ نہیں مانا. اہل سنت کے نزدیک وہ جھوٹ سے بھی، جھوٹ کے انسان سے بھی پاک، اس کے لیے ممکن ہی نہیں. آدمی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بولے نہیں، اگر 1000 مرتبہ بول سکتا ہے لیکن بولا نہیں تو یہی اس کی خوبی ہوتی ہے. اسی کو یہاں پر کرتا ہے اور بندوں کی طرح اس کا حال ہے، وہ اعلیٰ اور اعظم ہے تو اس کے لیے امکان ہی نہیں، کسی عیب کا امکان ہی نہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو یا اس کے علاوہ. تو یہ اس کی تنظیم، اس وجہ سے تنظیم کا معاملہ ہم تو سبحان اللہ العظیم دوبارہ ہے. اس میں پہلے تسبیح اور تنظیم کا ذکر ہے تو اس کے بعد اس کی صفت عظیم کا بیان. عظیم وہ ہوتا ہے جو عیوب سے پاک ہو، کمالات سے بچے. تو اس میں پھر عیوب سے پاک ہونے اور کمالات سے بچے کرنے کا
اللہ العظیم میں. اور سبحان اللہ الحمدی کے بعد سبحان اللہ العظیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تسبیح، اس کی تقدیس اور اس کی ثنا کمالات سے مشہور ہونے کا ذکر ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں کلمے عظمت رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں اور نظام میں بھاری ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ اس مجمع کو قبول کرنا، جو میرا پیٹ کیا گیا ہے قبول کرنا. تمام حاضرین جو یہاں پر ہیں جو جائز اور نیک مرادیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، یا اللہ جائز اور نیک مرادیں پوری کرنا. ہمارے بیماروں کو شفا کرنے کا حاصل کرنا. جو بے روزگار ان کو روزگار کا وابستہ کر دیں. جو کسی طرح کی مشکل اور پریشانی میں یہ ادارہ گلشن البید اس کو فروغ ترقی دیکھنا کرنا، اس کی ترقی کے راہ میں جو کچھ بھی رکاوٹیں ہیں دور کرنا. یہاں کے جو احکام عاملین طلباء مدرسین ہیں سب کو ظاہر کی طاقت سے مارامات کرنا، سب کو تمام آزاد و شرور سے محفوظ و کرنا. تمام مسلمان عالم کا رابطہ مقصد پیدا کرنا، سب کی جان مال ایمان و عمل کی حفاظت کرنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمرتدین والمشرکین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.